आपने आला तालीम हासिल की। एनजीओ थी नई ज़िंदगी के नाम से। टोटल एमरजेंसी हालात से निपटने के लिए 13 एम्बुलेंसेज के साथ हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट को कवर किया। 22 लाख की आबादी और 13 एम्बुलेंसेस। फायर की जो गाड़ियाँ हैं हम उनको भी यूज़ कर लेते हैं। एम्बुलेंसेस उसकी खसूसियात क्या है? तरह के जदीद आलात जो हैं वो मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एडी न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान कारी उमर वक़ास। जैसा कि आप जानते हैं कि नाज़रीन, सियालकोट हो या पंजाब का कोई एक शहर हो, कोई एक डिपार्टमेंट हो, कोई एक शोबा हो, अल्हम्दुलिल्लाह हम उसका एक टैलेंट, उसकी खसूसियात और उसके जो कह लें कमी सुकम कोताही है उसको आपकी नज़र करते हैं और हमेशा कोशिश करते हैं कि आपकी अवेयरनेस के लिए कुछ नया प्रोग्राम, कुछ नए मसाइल उनके हल के लिए आप तक जो है वो प्रोग्राम लाए जाएँ। तो आज पाकिस्तान का और बिलखुसूस पंजाब का सबसे बड़ा मुनज़्ज़म और मुतहर्रिक और फ़आल शोबा, जो हर एक रंग व नस्ल से बालातर होकर, अमीर गरीब अपना बेगाना सबसे बालातर होकर सबकी खिदमत के लिए चंद मिनट के फासले पर होता है और वो रिस्पांस करता है, उनके माल, उनके जान और उनके जो मामलात हैं उनको हल करने की कोशिश करता है और उनको महफूज बनाता है। मेरे अल्फाज से यकीन आप समझ गए होंगे मेरी मुराद रेस्क्यू 1122। आज मेरे साथ रेस्क्यू 1122 डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एमरजेंसी इंचार्ज मोहतरम नवीद इकबाल मौजूद हैं। मैं उनको अपने साथ खुश आमदीद भी कहता हूँ और आज कुछ सवालात रेस्क्यू के हवाले से जो है वो जानने की कोशिश करेंगे कि रेस्क्यू 1122 क्या है, रेस्क्यू 1122 के अहदाफ, अगराज़ व मकासद क्या है और उससे भी कुछ सवालात आगे चल के इंशाल्लाह आएंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी सर, कैसे हैं? ठीक है माशाल्लाह। जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने आला तालीम हासिल की, बहुत कुछ अल्लाह ताला ने आपको जो है वो गॉड गिफ्ट दिया, तो आपने रेस्क्यू 1122 का इंतखाब क्यों किया? जी मैंने अपनी जो बीएससी है वो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में की है और उसके बाद मैंने सोशल साइंसेज में मैंने एमफिल किया हुआ है। मैं एक्चुअली एक एनजीओ थी नई ज़िंदगी के नाम से, मैं डिस्ट्रिक्ट मैनेजर था उसमें और मैंने उनके साथ आगाज़ किया सोशल वर्क का और मैं सियालकोट के लोगों के लिए मैंने उसमें काम किया। तो उससे ही मुझे सोशल वर्क की आदत सी हो गई और मुझे जज्बा पैदा हुआ कि मैं अपने लोगों के लिए काम करूं। तो उसके बाद रेस्क्यू 1122 ने 2004 में लाहौर में एज एन एम्बुलेंस सर्विस शुरू की। तो उसके बाद ये जब एक्सपैंड हुई तो सियालकोट में भी ये 2008 में जब ये शुरू हुई तो मुझे पता चला, तो मैंने सोचा कि मैं ज़रूर इसमें अप्लाई करूं और अगर मुझे खुदा ने मौका दिया तो मैं ज़रूर अपने लोगों के लिए रेस्क्यू 1122 में रह के अपने शहर के लिए, अपने लोगों के लिए ज़रूर खिदमत करूं। आपने एक सोशल वर्किंग का जो स्टार्ट से आगाज़ किया, सोशल वर्कर स्टार्ट में थे, यकीनन आपने उससे बहुत कुछ सीखा होगा और आपने एम्बुलेंस का जिक्र किया कि जब 2004 में उसका स्टार्ट हुआ। तो आप हमारे नाज़रीन को बताइए कि सियालकोट आप डिस्ट्रिक्ट को लीड कर रहे हैं, तो सियालकोट के अंदर टोटल एमरजेंसी हालात से निपटने के लिए एम्बुलेंसेस और दीगर जो कह ले गाड़ियाँ हैं जिसके अंदर वो फायर हैं, दूसरी मतलब के व्हीकल्स हैं, उनकी तादाद और उनकी जो कह ले हकायक वो क्या है? रेस्क्यू 1122 सियालकोट में 13 एम्बुलेंसेज हैं जिसमें हम एमरजेंसी के अलावा हम पीटीएस सर्विस जो है उसका भी हम लोगों ने आगाज़ किया हुआ है। हमारे जो बानी डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर रिजवान नसीर, उनकी हदायत के मुताबिक ये सारा काम चल रहा है और 13 एम्बुलेंसेज के साथ हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट को कवर किया है। इसके अलावा हम यहाँ पे जितनी पीटीएस यानी पेशेंट ट्रांसफ़र सर्विस है वो भी हम लोग दे रहे हैं और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ से अगर किसी को लाहौर जाना पड़ता है तो वो डॉक्टर्स रेफ़र करते हैं और हम उनको इसी तरह से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वहाँ पे शिफ्ट करते हैं। इसी तरह से हमारे पास फ़ायर सर्विस के लिए हमारे पास 12 गाड़ियाँ हैं फ़ायर की हैं और उसके बाद रेस्क्यू व्हीकल्स हैं, स्पेशल रेस्क्यू व्हीकल है और तमाम गाड़ियाँ हमारी वो जदीद आलात से आरास्ता हैं।
آپ نے کہا کہ جو ہے نا وہ 13 ایمبولینسز جو ہے وہ کام کر رہی ہیں، تو 22 لاکھ کی آبادی اور 13 ایمبولینسز کیا کفایت کر جاتی ہیں یا ایمرجنسی میں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ ابھی تک تو الحمدللہ بالکل اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، بالکل ٹھیک چل رہا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ ایمبولینسز کے ساتھ جو ہماری ریسکیو وہیکلز ہیں اور فائر کی جو گاڑیاں ہیں ہم ان کو بھی یوز کر لیتے ہیں بعض دفعہ. اور ابھی ڈاکٹر رضوان نصیر صاحب جو ہیں وہ ان کی ہدایت کے مطابق سیالکوٹ کو 50 موٹر سائیکل بھی مل رہی ہیں جو موٹر بائک ایمبولینسز ہیں. تو یقیناً یہ ایک اچھا ایڈیشن ہوگا سیالکوٹ کے لیے، اور پھر ہم لوگ اپنی جو سروسز ہیں ان کو بڑھا بھی سکیں گے اور شہریوں کے لیے بھی اس میں فائدہ ہوگا. اچھا، ہمارے ناظرین جو دیکھنے والے ہیں ان کو بتائیے کہ سیالکوٹ کے اندر سب سے جدید ترین ٹیکنالوجی سے آراستہ ایمبولینسز، اس کی خصوصیات کیا ہیں جو آپ کے پاس اویل ہے؟ ہماری ایمبولینسز جو ہیں اس میں ہر طرح کے جدید آلات جو ہیں وہ موجود ہیں، تاکہ کسی بھی طریقہ سے اگر کوئی پیشنٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے، یعنی اس کی کوئی روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ میں ہے یا میڈیکل ایمرجنسیز میں ہے، تو اس میں ہر طرح کے ایسے آلات موجود ہیں جس کے ذریعے سے ہم اس کو پری ہاسپٹل مینجمنٹ اس کی کر سکتے ہیں، تاکہ ہاسپٹل جانے تک وہ بندہ اس کو ہر طرح سے ہم لوگ الائیو رکھ سکیں. اچھا، یہ بتائیے گا کہ بہت سارے ادارے ہیں اور ان اداروں کے اوپر بہت سارے سوالات ہیں، لیکن ریسکیو 1112 ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس کی دیانت اور امانت اور اس کی خدمات کا تسلسل جو ہے وہ بلا تعطل جو ہے اور بلا تفریق جو جاری و ساری ہے، اس کا راز کیا ہے؟ اس کا راز ہمارے بانی ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر رضوان نصیر صاحب ہیں، کیونکہ جب بھی ریکروٹمنٹ ہوتی ہے وہ ریکروٹمنٹ سے ہی یہ چیزیں شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ادارہ جو ہے اس میں کسی طرح کی کوئی منفی ایکٹیویٹیز نہیں چلیں گی، اور نہ ہی کوئی سفارش چلتی ہے، نہ ہی کوئی ایسی چیز اس میں ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد جب ہماری ٹریننگ ہوتی ہے تو اس میں باقاعدہ اوتھ لیا جاتا ہے کہ جو بھی بندہ اس میں کام کرے گا وہ اس اوتھ کے مطابق کام کرے گا، اور وہ یہ قسم لے گا کہ ہم نے یہ ساری پازیٹیو چیزیں کرنی ہیں، نیگیٹو کوئی نہیں کرنی. اور اسی اوتھ کو ہم لوگ ری کمٹ کرتے رہتے ہیں اپنے ساتھ ہر منتھ. ہماری انٹرنل ٹریننگز ہوتی ہیں، ہماری کمیونٹی کے ساتھ ٹریننگز ہوتی ہیں، ہمارے جو کمیونٹی والنٹیئرز ہیں ان کو بھی ہم اسی اوتھ کے مطابق چلاتے ہیں. آپ نے ابھی والنٹیئر کا جو ہے نا وہ ذکر کیا ہے، تو آپ کے سیالکوٹ میں ایمرجنسی عملہ اور والنٹیئر کی کل تعداد کیا ہے، اور ان کو جو آپ نے ٹریننگ دی ہے اس کا مشکل حالات میں آپ کو رسپانس کیسا ہے؟ ہماری عملہ کی تعداد تقریباً 300 ہے جو ریسکیو 1122 کا ہے، لیکن ہمارے جو والنٹیئرز ہیں اس میں ہم نے تقریباً 6000 کے قریب والنٹیئرز جو ہیں وہ ہم نے رجسٹرڈ کیے ہوئے ہیں جن کو ٹریننگ دی ہیں. اور اس میں سے کچھ والنٹیئرز جو ہیں وہ ہمارے ساتھ پرماننٹلی کام بھی کر رہے ہیں پولیو کی کمپین میں، اور اس کے علاوہ جو دوسرے ایونٹس آتے ہیں جیسے محرم ہے، 12 ربیع الاول ہے، کرسمس، نیو ایئر، اس طرح کے سارے ایونٹس میں وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. کورونا کے مشکل حالات میں بھی وہ آپ کے ساتھ تھے؟ جی، کرونا کے مشکل حالات میں بھی وہ ہمارے ساتھ تھے، اور تقریباً 50 سے 60 لوگ جو ہیں وہ ڈیلی اس میں کام کر رہے تھے ہمارے ساتھ. اور ہاسپٹلز میں انہوں نے کام کیا ہے ہمارے ساتھ، کوارنٹائن سینٹرز میں کام کیا ہے، ہماری ایمبولینسز میں کام کیا ہے انہوں نے. اور وہ ہم لوگوں نے ایک میسیج رکھا ہوا ہے حیدر، اور جب بھی ہم وہ حیدر میسیج کرتے ہیں تو ہمارے پاس 30 سے 40 والنٹیئر پہنچ جاتے ہیں. پہنچ جاتے ہیں، ٹھیک ہو گیا. اچھا، یہ بتائیے گا کہ والنٹیئر تو آپ کے پاس پہنچ جاتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا سوال جو عوام کے دلوں میں ہے اور میں ان کی ترجمانی کرتے ہوئے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ بعض حادثات میں ایمرجنسی میں تاخیر کی وجوہات کیا ہیں؟ عملہ کی کمی ہے، وسائل کی کمی ہے، یا ٹریفک مسائل ہیں، عوام کا عدم تعاون ہے؟ اس کے حقائق کیا ہیں کہ وہ جو لیٹ پہنچنا، جبکہ وہ لیٹ پہنچنا تو آپ کے وہ آپشن میں شامل ہی نہیں ہے. لیٹ یہاں سے نہ تو ہمارا عملہ ہوتا ہے نہ ہماری گاڑی ہوتی ہے. جو ہی کال ریسیو ہوتی ہے ہمارے پاس جو جدید ہمارے پاس ٹیکنالوجیز ہیں، ہم نے ان کو جو کمپیوٹرائز سسٹم ہے ہمارا، اس میں وہ تاخیر ہونے نہیں دیتا ہمیں، اور ہمیں فوراً پتہ چل جاتا ہے اگر کوئی ہماری گاڑی لیٹ نکلتی ہے. تو جب یہ عوام کا تھوڑا سا ہمیں اس میں کوآپریشن چاہیے ہوتی ہے،
کیونکہ اس کے لیے ایمرجنسی سروس کے لیے کوئی علیحدہ سے مختص نہیں ہے کوئی روڈ، تو وہی روڈ یوز کیا جاتا ہے جو عوام یوز کرتی ہے. تو اس میں بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی کال کرنے والا جو ہوتا ہے وہ بائی اسٹینڈر ہوتا ہے اور وہ کال کر کے وہاں سے نکل جاتا ہے، تو پھر ہمیں لوکیشن ٹریک کرنے میں تھوڑی سی مشکل پیش آتی ہے. اور اسی طرح سے روڈز کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ روڈز جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، ان کی وجہ سے دیر ہو جاتی ہے، یا ٹریفک کی وجہ سے اور نیرو روڈز ہونے کی وجہ سے ٹریفک کے جو حالات ہیں وہ بھی آپ کی علم میں ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تھوڑی سی تاخیر ہونے کا سبب بنتی ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے جیسے سٹارٹ ایک این جی او سے لیا، تو سیالکوٹ کے اندر بہت ساری این جی اوز جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں، جس کے اندر ہیلتھ بھی ہے، ایجوکیشن، ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر این جی اوز کا ایک کردار ہے. تو مشکل حالات میں این جی اوز کا آپ کے ساتھ تعاون کیسا ہوتا ہے؟ جب آپ ان کو کال کرتے ہیں تو ان کا رسپانس کیسا ہوتا ہے آپ کے ساتھ؟ جی بالکل، این جی اوز جو ہیں وہ ہمارے ساتھ مل کے کام کرتی ہیں. یہ مختلف ایونٹس جو میں نے آپ کا ذکر کیا کہ محرم میں اور 12 ربیع الاول، اس طرح سے کچھ این جی اوز ہیں جو ہمارے ساتھ پرماننٹلی کام کرتی ہیں. جیسے محرم کا سیزن آ جاتا ہے تو وہ اپنی ان کے پاس ایمبولینسز ہیں، وہ ہمیں ایمبولینسز بھی پرووائڈ کرتے ہیں، اپنا عملہ بھی پرووائڈ کرتے ہیں، اور ان کا تعاون ہمارے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے فلڈ کے دنوں میں خاص طور پہ. اور جتنے بھی کوئی ڈیزاسٹر سچویشن آ جاتی ہے تو ہم این جی اوز کے ساتھ مل کے ریلیف کا کام بھی کرتے ہیں. اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جو ہے وہ بھی این جی اوز کو کال کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ مل کے وہ کام کرتے ہیں. شہریوں کے مال و جان کے تحفظ کے لیے کوئی خاص اقدامات، ہدایات، یا اس کے لیے آپ کا کوئی فیوچر پلان کیا ہے؟ آج کل ہم لوگ ڈینجرس بلڈنگز اور بلڈنگ کوڈز کے اوپر کام کر رہے ہیں تاکہ جو بلڈنگز ہیں ان کو محفوظ بنایا جائے، اور اگر ان میں کچھ ایمرجنسیز کے حوالے سے کام کرنے کی ضرورت ہے، جیسے آگ لگنے کے واقعات ہوتے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ اس میں پھنس جاتے ہیں اور پھر ان کے لیے جیسے ایگزٹ ڈورز نہیں ہیں، تو ان کے اوپر آج کل کافی کام چل رہا ہے. ڈسٹرکٹ گورنمنٹ بھی اس میں کام کر رہی ہے تاکہ اس طرح کی جو بڑی بلڈنگز ہیں جیسے شاپنگ پلازاز ہیں ان کے اوپر کام کیا جائے اور ان کو محفوظ بنایا جائے، اور تاکہ لوگ جو اس میں شاپنگ کے لیے آتے ہیں یا وزٹس کے لیے آتے ہیں، وہ اس طرح کی اگر کوئی ایسی ایمرجنسی سچویشن بن جاتی ہے تو ان کو وہ اچھے طریقے سے اور محفوظ طریقے سے ان کو وہاں سے ایویکویٹ کیا جا سکے. 2020 کی کوئی نمایاں کارکردگی میں اہم بات اور 2021 کا ٹارگٹ کیا ہے؟ 2020 میں ہم لوگوں نے کافی کام کیا ہے ان چیزوں پہ تاکہ ہم اپنے شہر کو محفوظ بنا سکیں، اور الحمدللہ ہم اس بات کو کہہ سکتے ہیں کہ 2020 میں کوئی ایسی بڑی ایمرجنسیز جو ہے وہ نہیں آئیں، اور ریسکیو 1112 نے بڑا اہم کردار ادا کیا اس میں، اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے بڑا اہم کردار ادا کیا اس میں، اور ہمارے ساتھ مل کے انہوں نے کافی کام کیا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، این جی اوز بھی آپ کے ساتھ تعاون کرتی ہے، شہری بھی آپ کو سلوٹ کرتے ہیں، آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اداروں میں بھی آپ کی جو ہے وہ پیار اچھی ہے. تو آپ اس موقع پر ہمارے چینل کی وساطت سے اپنے دیکھنے والے ناظرین کو کیا خوبصورت سا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں اپنے ناظرین کو یہی کہنا چاہوں گا کہ جس طرح سے ہمارے پاس کمیونٹی ٹریننگز ہوتی ہیں، آپ لوگ ضرور کمیونٹی ٹریننگز میں ہمارے ساتھ آئیں اور والنٹیئرلی ہمارے ساتھ کام کریں. ریسکیو 1122 کو اور زیادہ اچھے طریقے سے جاننے کی کوشش کریں، اور اس چیز کا میں لوگوں سے اس چیز کی اپیل کروں گا کہ جب بھی آپ کسی ایمبولینس کو جاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس کو رستہ ضرور دیں، تاکہ ان کی کنٹریبیوشن ہی ہے یہ ہمارے ساتھ کہ وہ ایک جو جان مشکل میں ہے اس کو وہ آسانی اس کے لیے پیدا کریں. اور دوسرا یہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کریں اور اپنے معاشرہ کو محفوظ بنائیں. جی ناظرین، ہمارے ساتھ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر نوید اقبال موجود تھے اور بڑے تسلسل کے ساتھ اور بڑے کہہ لیں کانفیڈنس کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے سوالوں کا جواب دے رہے تھے. یقیناً جب کارکردگی ہوتی ہے، جب پریکٹیکلی لائف گزاری ہوتی ہے، کچھ کام کیا ہوتا ہے، تو پھر بتانے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، پھر وہ تسلسل کے ساتھ بات کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہوتی. اور انہوں نے آج جن باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے وہ یقیناً قابل غور بات ہے کہ آج کوئی بھی ایمبولینس ہو، جب اس کے اوپر ایمرجنسی لائٹ جل رہی ہے اور جب اس کے اوپر اس کا سائرن چل رہا ہے، تو آپ اس کو راستہ دیجئے اور اس گاڑی کے اندر پڑے ہوئے اپنے ہی کسی بہن، بھائی، دوست
یا کسی عزیز یا کم از کم ایک انسان کی جان بچانے کے لیے ضرور اس کو تعاون کیجیے، اس کو منزل تک پہنچانے میں جو ہے اپنا کردار جو ہے وہ ادا کیجیے۔ اور انہوں نے اس بات کی طرف بھی توجہ دلائی کہ اس وقت 300 جو ریسکیورز عملہ ہے وہ اس وقت 22 لاکھ لوگوں کی معاونت کے لیے، مشکل حالات سے نمٹنے کے لیے 13 ایمبولینسز کے ساتھ جو ہے وہ اس وقت کام کر رہا ہے۔ لیکن یہاں پر ہماری گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ اتنی بڑی آبادی، بڑا شہر، بڑا ریونیو دینے والا اور بہت ساری مشکل حالات میں گورنمنٹ کو سپورٹ کرنے والا سیالکوٹ، جس کا چیمبر آف کامرس اگر اس کا ذکر نہ کیا جائے تو ایک خیانت ہوگی۔ تو آج اس بڑے شہر کو جس طرح انہوں نے کہا کہ 50 موٹر بائک جو ہے وہ ملنے جا رہی ہیں، تو موٹر بائک کے ساتھ ہم مطالبہ کریں گے کہ اس بڑے شہر کو اور جو کہہ لے بڑی سہولیات سے نوازا جائے، اور عملہ کا جو ہے یہاں پہ جو فقدان ہے اس کو بھی بڑھایا جائے، اور جدید ترین ٹیکنالوجی سے آراستہ ایمبولینسز، فائر وہیکل جو ہے ان کو دیا جائے، اور دیگر جو ان کی ضروریات ہیں ان کو جو ہے وہ پورا کیا جائے۔ اور ساتھ انہوں نے آخر میں یہ بات بھی جو ہے اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ 6000 جو ایز اے والنٹیئر جن کو محافظ اور مختلف ناموں سے ان کو ٹیم جو ہے گروپ تشکیل دیے گئے ہیں، تو ان میں سے جو ہے نا وہ 40-50 لوگ جو ہیں وہ حیدر کال کے اوپر لبیک کہتے ہیں، آتے ہیں، لیکن وہ جو 50 لوگ ہیں ان کو بھی اس حیدر کے اوپر لبیک کہتے ہوئے فوری طور پر رسپانس کرنا چاہیے، اور جو انہوں نے ٹریننگز اور اہداف اور مقاصد کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا تھا، اس کے لیے اپنے اساتذہ کو، اپنے ڈپارٹمنٹ کو اسی شایان شان رسپانس کرتے ہوئے مضبوط کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ اور نئے انداز کے ساتھ جلد کریں گے آپ سے ملاقات۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ www.adnpk.tv وزٹ کیجیے۔ دیکھتے رہیے ADN نیوز۔ مجھے اجازت دیجیے اپنے کیمرہ مین عثمان علی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔